बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका मेज़बान ख़ावर अज़ीम कादरी आपकी खिदमत पे हाज़िर है और बड़े अक़ीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ आप तमाम नाज़रीन को सलामी अक़ीदत पेश करता है, इस दुआ के साथ कि ख़ल्लाक़ आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हम सब के अहवाल पर करम फरमाए और इस माह मुकर्रम की इन बाबरकत सातों में और लम्हात में हमें अपनी जानब और अपनी बारगाह में मुल्तजी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि मुसलमान होने की हैसियत से ख़ुसूसियत के साथ एक महीना ही नहीं बल्कि पूरा साल कोशिश करनी चाहिए कि इस अंदाज़ में खुशनुदी खुदावंद आलम को हासिल किया जाए जिस अंदाज़ में हम रमज़ान मुबारक की जो है वो सातों में कोशिश करते हैं, नमाज़ों के ज़रिया से, सजदों की कसरत के ज़रिया से, अल्लाह के दिए हुए माल से ख़र्च करते हुए यानी ज़कात की शक्ल में, और फिर सहर व अफ्तार में जो है वो दौरानिया जो है उसको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भूखा और प्यासा रहकर जो हम गुजारते हैं, ये पूरे साल की तरबियत का एक निसाब है जो रमज़ान मुबारक में हमें अता किया जाता है। तो जहाँ ये माह मुकर्रम हमें इतनी बरकतें अता करता है और अल्लाह ताला की बारगाह से रुजू और वासल होने के लिए और क़राबतों की हसूल के लिए ये मौका अता करता है, अगर ये तरबियत पूरा साल हम अपने वजूद पर नाफिज कर लें तो यकीनी सी बात है कि हम एक हकीकी मुसलमान की हैसियत से ज़माने और ज़मानों में और लोगों के सामने और दूसरे माशरों के लिए एक बेहतरीन नमूना बन सकते हैं। एक वक्त था कि जब मुसलमान को देखकर काफिर कलमा पढ़ लेते थे, और आज ये अलमिया है कि मुसलमान को देखकर नहीं, इस्लाम को पढ़कर काफिर मुसलमान हो रहा है। आज तालीमी और तामीरी ज़रूरत है मुसलमान के लिए कि वो अपने असलाफ़ के तरीक़ पर आए और इस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगियों को उनकी सीरत से उस्तवार करे कि मुसलमान हकीकी मानों में अपने तशख़्ख़ुस को हासिल कर लें। आज मुसलमान के तनज़्ज़ुली की वजह यही है कि अपने असलाफ़ के तरीक़ को छोड़ बैठे हैं। हमारी बका इसी में है कि हम कुरान से रुजू करें और फ़रामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहकाम शरीयत को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें ताकि कामयाब मुसलमान की हैसियत से देखे जाएँ। दीगर इबादात जो अपने अपने वजूद में एक इंतहाई मकाम अजर रखती हैं, आज पहला अशरा है और अपनी मंजिल तकमील पर खड़ा है और कितनी जल्दी ये माह मुकर्रम जो है वो गुज़रता जा रहा है। इसका अंदाज़ा किसी एक मोमिन मुहिब से पूछिए कि इस महीने की बरकतों को वो किस अंदाज़ में हासिल कर रहा है और इस महीने के जाने के हवाले से उसका दिल कितना मग़मूम होता जा रहा है। अल्लाह करीम इस माह मुकर्रम की बरकतें समेटने और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान के मुताबिक कि बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाया और बख्शिश ना पाई। हमें अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस माह मुकर्रम की बरकत से अल्लाह करीम हमारे अहवाल पर करम फ़रमाए। अशराए रहमत की बरकत से हम सब पर रहमत हो। मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने जा रहा है, अल्लाह इसकी बरकत से हमारी बख्शिश फ़रमाए। और आखिरी और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है। इस साल इस ज़िंदगी में खुदा जाने हमें अगले साल माह मुकर्रम देखना और इसमें रोज़ा रखना नसीब हो ना हो, लेकिन गनीमत जानते हुए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसी रमज़ान की बरकत से हमारी बख्शिश फरमाए। चूँकि रमज़ान मुबारक का ये मुतबरक महीना जो है वो अपने दामन में आमाल की बहारें लेकर आता है, और आमाल में एक अमल जो है वो एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जिसकी जज़ा और अजर इतनी आला है कि अल्लाह करीम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आप जान चुके हैं कि वो मौजू है सब्र, और इसकी अहमियत और फ़जीलत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे दरमियान 9 न्यूज़ स्टूडियो में जिस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो इल्मियत के हवाला से एक इंतहाई ग्रां कद्र और इंतहाई मुहिम्मात में और ख़िदमात दीन में एक मुतहर्रिक शख्सियत हैं, और इस अंदाज़ में अलूम दीनिया के हसूल और फ़रोग़ में ये मसरूफ़ नज़र आते हैं कि इनकी इन खिदमात को देखते हुए इंतहाई मोहब्बत से सलामी अक़ीदत पेश करने को दिल चाहता है। मेरे और आपके हर दिल अज़ीज़ और महबूब जनाब मोहतरम क़िबला
حضرت علامہ مولانا ابوالخیر محمد یامین صاحب قریشی آج کی اسٹوڈیو میں افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو علماء کے سینہ میں جو نور ایمان و قرآن ہے اس کی ضوء سے، اس کی روشنی سے اللہ کریم ہمیں منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت آج کے موضوع کے حساب سے یہ بتائیے کہ صبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، آمین. دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. صبر، علماء نے جو اس کا معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو روک لینا، اللہ اکبر، اور مشقت برداشت کرنا، سبحان اللہ. یہ صبر کہلاتا ہے. ٹھیک. اور اس صبر کا کہاں کہاں اطلاق ہوتا ہے، اچھا. زندگی میں اس کی واہ واہ. کتنی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے اعمال کو شاندار بنانے کے لیے واہ، صبر ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے کسی چیز سے، خصوصاً اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے. نفسانی خواہشات جو کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، اور اس خواہش سے رک جانا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا. نفس ادھر سے کہے کہ یہ کام کر، جی، کر گزر، وہ انسان کو مسلسل وہ گمراہی کی طرف یا لادینی کی طرف یا اپنی خواہشات کے دلدل میں ڈبونے کی طرف وہ انسان کو لے جا رہا ہو، اور دوسری طرف انسان جناب وہ صبر و تحمل کے ساتھ پورا ڈٹا ہوا ہو، استقامت کی وہ ایک تصویر بنا ہوا ہو. صحیح. اب جب وہ استقامت کرتا ہے نا، جی جی، تو قرآن پاک میں اللہ کریم جل وعلا نے اس سے استقامت کرنے والوں کی تحسین فرمائی ہے. واہ واہ واہ، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت کرتے ہیں، یعنی وہ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے. نفس یعنی کہ قرآن جو ہے وہ صبر کی تعلیم دے رہا ہے. صبر کی تعلیم دے رہا ہے. سبحان اللہ. مشقت کو برداشت کرنے کے متعلق یہ سبق دیا جا رہا ہے. صبر در حقیقت مشقت کو، پریشانی کو، ٹینشن کو، یعنی کہ ایک پریشر کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز میں قرآن تعلیم دے رہا ہے. کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت، قرآن جو ہے وہ ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر جی، جہاں زندگی گزارنے کے بے شمار اصول کہ ایک بندے کو، ایک اللہ کے عبد کو کیسا ہونا چاہیے، وہیں انسان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کے اخلاقیات کو، اس کے کردار کو بہترین بنانے کے لیے صبر کی بے شمار تلقینیں موجود ہیں. اور ایک عملی کردار بھی ہے، قولی کردار بھی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ صبر جو ہے یہ انسان کو بلندی کمال تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. جی، سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو کمال درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ اپنے اعمال سے اس منصب پر یا اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اس کے اعمال میں کہیں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم جل وعلا اپنے اس بندے کی جسمانی یا اس کی مالی یا اس کے اولاد میں نقصان کی صورت میں اس کو مبتلا فرما دیتا ہے. اچھا جی. اور جب اس کو مبتلا فرماتا ہے تو پھر مبتلا فرمانے کے بعد اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ثم صبرہ علی ذلک، اللہ فرمایا جب وہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، جب وہ اس پر صبر کر لیتا ہے
وہ واویلا نہیں کرتا، جی جسمانی عارضے میں مبتلا ہو جائے یا مالی اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس پر صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مشکل کو برداشت کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ واہ واہ، یعنی کہ ایک صابر جو ہے جی وہ صبر اسی شکل میں کر سکتا ہے کہ آنے والی اس آزمائش پر رضائی الہی کو مقدم جانے۔ الحمدللہ، یہی ایک کردار ہے ایک مومن کا، صحیح، جو اس کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا تعلق جو الہی سے، ذات باری تعالی سے ہے، جی یہیں سے پتہ چلتا ہے واہ کہ وہ واویلا تو نہیں کرتا۔ جی جی جی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقربین بندوں کے جس طریقے سے امتحانات لیے ہیں، جب ان پر آزمائشیں آئی ہیں، جی جی، تو آپ اگر ان کی سیرت پڑھیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں تو ہر ایک نبی کی سیرت واہ واہ واہ، وہ صبر کے ساتھ تعبیر ہے۔ وہ حضرت ایوب کا جو صبر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، جی ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیں، اور چھری کے نیچے حضرت سیدنا ذبیح اللہ علیہ السلام کا صبر دیکھیں، اور پھر اسی سیرت کی آپ گھڑیوں کو دیکھتے آئیں، اور پھر جب آپ صبر کو درجہ کمال پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً پھر ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ دیگر انبیاء کو جو مصائب قوم نے تکالیف دیں، ان سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف ذات مصطفیٰ کو پہنچائی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام، اور اس پر آپ کا صبر، اللہ اکبر۔ طائف کے اندر کیا ہوا؟ جی، طائف کے لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کو کتنی اذیتیں پہنچائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے وہ مبارک نالین سر پہ رکھنے کو جو مل جائیں، نالین پاک حضور، تو فخر سے ہم بھی کہیں تاجدار ہم بھی ہیں، وہ نالین پاک مقدس وہ خون سے جب لبریز ہو جاتے ہیں، جبرائیل امین آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کے لوگوں کو پیس کے رکھ دوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کمال صبر کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں، ان کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے۔ صبر کا ایک کوہ گراں آقا کریم علیہ السلام کے وجود اطہر کے اندر، آپ کے خیالات میں، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز پنہاں تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا وقت کے ساتھ ساتھ اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت یہ بتائیں، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی ذات، اور اپنی ذات پر اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بندہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر اولاد پر آ جائے، یہ بھی انسان کی آزمائش کا ایک خاص پہلو ہے، صحیح، جس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر کیا گیا کہ سب سے پہلے اس کو اپنی ذات میں جسمانی طور پر کسی عارضے میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں حوصلہ رکھتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس میں قوت برداشت ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کو مالی نقصان میں، آخر فرمایا کہ اس کو اس کی اولاد کے نقصان میں مبتلا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جب اولاد کے غم میں یا اولاد کی تکلیف میں کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے تو بڑے بڑے صابرین جو ہیں وہ بعض دفعہ ان کا جو ہے پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت، وہ واقعہ کس طرح ہے کہ جب آپ کے حقیقی شہزادے اور امام حسین کے حوالہ سے حکم باری تعالیٰ آیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پیش کرنا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند فرمایا۔ تو کیا توجیہ بیان کی ہے اپنے شہزادے کو پیش کرتے ہوئے کہ اگر یہ جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، اگر حسین جاتے ہیں تو میری شہزادی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا صبر ہے اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا حسن ہے، اور یہ حسن مصطفیٰ جان رحمت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور نے اپنی تکلیف برداشت کرنا گوارا کی، اپنی لخت جگر کی تکلیف برداشت کرنا گوارا نہیں کی۔ اچھا حضرت، یہ بات بڑی کمال اور خوبصورت ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کے پاس اختیار بھی ہو اور طاقت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت بھی ہو، اور پھر اس آزمائش کے حوالہ سے آپ کو علم بھی ہو، تو آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ مصیبت دور ہو سکتی ہے یا کر سکتا ہوں۔ کیا عجیب بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ
آپ کی بیٹی کے بیٹے حسن کو زہر دے کر اللہ اور حسین کو شہید کیا جائے گا. اللہ اس پر آپ قدرت رکھتے تھے, بالکل. لیکن دعا یہ نہیں کی کہ باری تعالیٰ انہیں محفوظ فرما, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم جانتے ہوئے اس پر خود بھی صبر کیا, بالکل, اور اپنی شہزادی کو بھی صبر کی تلقین, ان کو بھی تلقین فرمائی, اور پھر ان کی طرف سے اپنی اولاد کو جو صبر کی تلقین ہے. کربلا کے میدان کے اندر شہزادہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے, سبحان اللہ, سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس صبر کا مظاہرہ کیا, پوری تاریخ آپ پڑھ لیں کہیں آپ کو ایسا صبر نظر نہیں آئے گا. اللہ, گویا میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر بھی یہاں آ کے دیکھتا ہوگا کہ میرا کس کے ساتھ واپس. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین, آج ہمارا موضوع صبر ہے, اور گفتگو ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اگر میں کہوں کہ صبر کو معراج مل گئی تو یہ بے جانا ہوگا. مختصر بریک کے بعد آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے, 10 رمضان المبارک ہے, اور ہم آج صبر پر گفتگو کر رہے ہیں کہ صبر کیا ہے, اور قرآن و حدیث میں صبر کے حوالہ سے کیا حکم ہے, اور حضرت بڑے خوبصورت انداز میں صبر کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے ہیں. حضرت یہ بتائیے کہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسلمان کے لیے صبر پر جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صابر کے لیے جو نویدیں ارشاد فرمائی ہیں, جی, اس میں سب سے بڑی چیز ہے رضائے الہی کا حصول. اللہ, جب کسی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جی, تو وہ ایک کمال مقام اور درجے کی حیثیت رکھتا ہے. وہ مرحلہ. تو اب جب بندہ صبر کرتا ہے, اللہ کریم جل وعلا اپنے اس بندے خاص کو جب آزماتا ہے, اس آزمائش میں سب سے آخری چیز ہوتی ہے کہ اللہ کریم اس کو صبر کی جو توفیق عطا فرما دیتا ہے, وہ اس توفیق پر پورا اتر جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس بندے کو اللہ کریم وہ منزل عطا فرما دیتا ہے کہ حتیٰ یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمائی ہوتی ہے, جس سے وہ اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا, وہ خاص مقربین کا ایک مرتبہ ہے, وہ خاص مقربین کا ایک لمحہ, جس کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین, اور بشارت ہے, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. ایک جگہ فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, صبر کرنا, معاف کر دینا, ان ذالک لمن عزم الامور, یہ بہت بڑے بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے. ہر کسی کے اندر یہ کمال نہیں ہوتا. آنے والی آزمائش کو یا آنے والی تکلیف کو, اب تکلیفیں جو ہے کچھ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں. جی جی جی, کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے, اس پر بعض دفعہ انسان اپنے صبر کے پیمانے کو توڑ بیٹھتا ہے, واویلا کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, شکایتیں کرتا ہے, غیبتیں اور چغلیوں اور جھوٹ اور تہمتوں کے دفتر کھل جاتے ہیں. تو اس معاملے میں چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے. معاشرے کے اندر جب صبر رہتا ہے, صبر سے معاشرے کی بہترین خوبصورت تشکیل ہوتی ہے. اور جب معاشرے میں صبر نہ ہو, جب معاشرے سے صبر باہر چلا جائے, تو معاشرہ ایک یوں سمجھے کہ منتشر ہجوم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. حضرت دیگر عبادات ہیں, نماز ایک ظاہری عمل ہے کہ بندہ قیام میں کھڑا ہو, رکوع ہے, سجدہ کر رہا ہے, دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے حج, جی, 2 چادر ہیں, زیب تن ہیں, اور بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے, دور سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ, اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بھی عمل ظاہر ہے. روزہ اور صبر, کیا خوبصورت یہ مربوط عمل ہیں کہ دونوں کا تعلق باطن سے ہے اور دونوں کا تعلق صبر سے ہے. اور یہ بتائیے کہ روزہ اور صبر پر
اللہ کریم نے کیا اپنے بندوں کو اجر دینے کا وعدہ. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا زبردست ان کا آپس میں سنگم ہے. روزے کا ایک بہترین آپس میں رشتہ ہے جی صبر کے ساتھ. کیونکہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرنا در حقیقت یہ بھی ایک صبر ہے. صبر ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور پھر نگاہوں کو بے حیائی سے بچا کے رکھنا، سماعتوں کو آلودگیوں سے بچا کے رکھنا، اپنے الفاظ کو جناب برے الفاظ سے بچا کے رکھنا اور پاکیزہ الفاظ استعمال کرنا، سوچوں کی طہارت. واہ واہ جی. تو یہ ساری چیزیں جو روزہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر در حقیقت بری چیزوں سے بچ کر صبر اختیار کرنا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. روزہ ہو اور صبر نہ ہو ممکن نہیں ہے. صبر ہو ساتھ روزہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ روزہ اور صبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ منسلک ہیں. اس لیے یہ پورا مہینہ ایک مومن کی بہترین ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. جہاں اس کی ظاہری تربیت ہو رہی ہے، وہیں اس کے باطنی اعمال کو، اس کے باطن کو مزکا اور مصفا کرنے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے اس کو یہ ساتھ ساتھ صبر کی مسلسل پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اب اس مرحلے میں تو نے کیسے صبر کرنا ہے. اچھا حضرت، یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ اور سوال آتا ہے میرے ذہن میں کہ چونکہ یہ مادیت کا ماحول جی، اور مادیت کے اس ماحول میں خواہش نفس جو ہے وہ غالب رہتی ہیں روح پر. بالکل. اور یہ صبر جو ہے یہ خالصتاً روح کی تقویت کے لیے ہے. بالکل اس طرح. اگر بندہ صابر ہو تو روح کو طاقت ملتی ہے، اور جس انسان کی روح خواہش نفس پر غالب آ جائے اسے قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت چیز ہے یہ صبر. اللہ کہ خواہش نفس پر یہ غالب آ جاتی ہے روح، اور روح جو ہے یہ صبر سے یہ تقویت لیتی ہے. اچھا حضرت، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل اور آپ کے صحاب کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ایک غیر مسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہ معاملہ تھا کہ وہ غیر مسلم جو تھا آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ حضور تشریف لائے اور پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، اور وہ مسلسل غیر مسلم جو تھا وہ آپ کو برا بھلا کہتا ذات پر. اچھا، یہ کس طرح یہ واقعہ بدنداں کرتا رہا، وہ زبان الفاظ کے ساتھ وہ غلیظ کلمات آپ کے متعلق بولتا رہا، اور آپ صبر کے ساتھ خاموشی سے اس کی بات کو سنتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکراتے رہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ جب وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، آپ نے جب لب کشائی شروع کی، آپ بولنا شروع ہوئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کچھ ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مصطفیٰ جانا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. جب وہ بول رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے بولنا شروع کیا اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات جو ہے وہ نمودار ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبر کی اہمیت کو واضح فرماتے ہوئے. کمال نقطہ ہے. مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ بول رہا تھا آپ صبر کر رہے تھے، خاموش تھے، تو آپ کی طرف سے رب کریم جل وعلا نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا، وہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں اس میں کتنا خوبصورت پہلو ہے صبر کا. اچھا حضرت، ہمارے معاشرہ میں عدم برداشت کا ایک ماحول عجب سا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات کو برداشت نہیں کر رہا اور دستوں گریباں ہیں. اس واقعہ سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ خاموش ہو جائے تو اس کی طرف سے جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور جبکہ ایک تصادم کا ماحول جو ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. بالکل بچا جا سکتا ہے. تو عدم برداشت کے حوالہ سے اگر آپ ہمارے معاشرے کی اصلاحی جو ہے وہ کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں یا سرکار کی سیرت کے حوالہ سے ہمیں کچھ بتائیں کہ ہمارے جو معاشرے میں عدم برداشت ہے، بالکل، اور صبر کی کمی ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحیح. جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے عمل کے اندر صبر کے وہ درخشاں پہلو ہونے چاہیے. جی. ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو اپنا ہیرو نہیں ماننا.
ٹھیک ہے. یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ترجیحی پوائنٹ بدل جائے نا، جب ہم دوسرے لوگوں کو اپنی ترجیح کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اپنے وہم و گمان میں شامل کر لیتے ہیں کہ جی فلاں نے ایسا کیا تھا تو دوسرے نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا تھا. یہ مزاج جو میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف اور عوامل کے ذریعے سے جو ہمارے عوام کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر منتقل ہو گئی ہیں، دیکھا دیکھی چیزیں، یہ ہمارا مزاج نہیں تھا، ہمارا مزاج مسلمان کا مزاج، مسلمان کا مزاج نہیں تھا. مسلمان کا مزاج تحمل اور برداشت اور بردباری ہے. صحیح. مشقتوں کو جس طرح قرآن میں کہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم خو ہیں، رحماء بینہم، یہ ان کو دیکھیں گے آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جناب بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی کی یہ خوبصورت تصویریں ہیں. لیکن اس وقت موجودہ جو صورتحال ہمارے معاشرے کی بنی ہوئی ہے بڑی ہی ابتر اور بڑی عجیب ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ کلمہ گو، اس کے اندر وہ قوت برداشت نہیں ہے. اگر آپ روڈ پر چلتے ہیں تو آپ روڈ پر دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کے نقصانات آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے بعد میں آنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے چلے جائیں. تو یہ عدم برداشت کا وہ رویہ ہے جو دل و دماغ کے اندر اس وقت پیوست ہو چکا ہے. لازم ہے، ضروری ہے کہ اہل ایمان کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چھڑکاؤ کیا جائے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ بنایا جائے، انہیں صبر کی تلقین کی جائے. اور صبر کے متعلق تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اور صبر پورے معاشرے کی انتہائی اہم ضرورت ہے. اگر آپ ازدواجی زندگی دیکھیں، صبر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. اگر آپ سیاسی زندگی دیکھیں، صبر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. سماجی زندگی دیکھیں، صبر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. اگر آپ معاشرتی زندگی دیکھیں، زندگی کے جس پہلو کو آپ دیکھیں گے، گھر سے نکل کر دوبارہ گھر میں داخل ہونے تک آپ کو لمحہ لمحہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کرنا پڑتا ہے. بعض مقامات پر انسان مجبور ہو جاتا ہے صبر کرنے پر. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہی خوبصورت ہو کہ ہم اسی صبر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں. واہ واہ، بہت خوب جناب. صبر کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور ناظرین صبر کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرما رہے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ کا وہ قول میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین سے شیئر کروں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جن کی طاقت پرواز فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگی، اور فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ کون سی مخلوق ہے کہ جن کی پرواز ہم سے بھی زیادہ ہے؟ تو خلاق عالم فرمائے گا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جو دنیا میں میری رضا راضی رہے، انہوں نے صبر کیا. تو صبر و رضا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کریم کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ کریم ہمیں صبر کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے ذہنوں، اوہام اور قلوب پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صبر و رضا ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس عمل کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں ہم صبر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت چونکہ بریک سے قبل یہ فرما رہے تھے گھر سے گھر تک جو ہے وہ صبر کی اشد ضرورت ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صبر کی پہلی جو درسگاہ ہے صبر کی تلقین کی وہ گھر ہے، اور آخری بھی وہی گھر ہی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ماں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بطول جیسی صابرہ ہو تو اولاد بھی صابر ہوں گے. اور آپ حضور مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ فقر کے لیے صبر کے لیے تیار ہو جائے. اچھا حضرت یہ بتائیے صبر کے حوالے سے کہ یہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے، اور اگر آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں تو انہیں اجر کیا نصیب ہوتا ہے، انہیں فضیلت کیا نصیب ہوتی ہے؟ اس کی تو بہترین جو وضاحت ہے سورہ بقرہ کے اندر
اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرما دی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے فرما دیا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، پہلے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے مال میں نقصان کی وجہ سے اور اولاد کے نقصان کی وجہ سے، جسمانی عارضے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے جمع کیے ہوئے مال میں نقصان کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں بیان فرما کے آخر میں بشارت بھی دی ہے، اور ساتھ میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ ان کا وصف بیان فرما دیا ہے، وہ ان بندوں کا جو اللہ کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ جب مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے زیادہ کڑی آزمائش کن پر آتی ہے؟ اچھا، مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اللہ بھیلے ارشاد فرمایا قال الانبیاء، سب سے زیادہ کڑی مشکل آزمائش انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہے، اس لیے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے پوری امت کے لیے، انبیاء کرام باقی تو اپنی اپنی امت کے لیے، اور مصطفیٰ جان رحمت ساری انسانیت کے لیے، حضور نمونہ ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے کڑی آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پر آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم الامثل، پھر جو جتنا رب کے دربار میں مقبول ہوتا ہے اس کی مقبولیت کے اعتبار سے اس پر آزمائش آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، بعض جگہ الفاظ ہیں فَيُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، جتنا دین میں جو مضبوط ہوتا ہے اس کی مضبوطی اور اس کی استقامت کے مطابق، یوں سمجھ لیں کہ اس کی استعداد کے مطابق جتنی اس میں قوت برداشت ہوتی ہے۔ اب ہر بندے میں تو ایک جیسی برداشت نہیں ہوتی نا، اور جو خواص ہوتے ہیں ان کی برداشت کا پیمانہ اور ہوتا ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا برداشت کا پیمانہ اور ہوتا ہے۔ اور پھر اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے خاندان رسالت کے ساتھ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو خاص عکس تھا جو حضور کی اولاد پاک کے اندر میدان کربلا کے اندر، اگر آپ دیکھیں امام حسین کتنے دین میں کامل تھے، اللہ 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 حسب دین ہی کو دیکھیں نا، کتنے دین میں جو کامل ہو اس کو اس کی دین کی کاملیت کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس کاملیت کے اعتبار سے جتنی سخت قسم کی آزمائش آئی، بچے ذبح کرا دیے، خاندان جو تھا وہ در بدر ہو گیا، جی مال سب کچھ قربان کر دیا، جان تک دے دی، اور اپنا سر انور تک بھی پیش کر دیا، جی آزمائش اتنی بڑی تھی، اور قدم قدم پر صبر، قدم قدم پر صبر، اور صبر کی ہی تلقین فرماتے رہے، صبر کی ہی تربیت فرماتے رہے، یعنی گویا کہ پورا کا پورا وجود اطہر جو تھا امام حسین پاک کا وہ ایک صبر کی بہترین اور خوبصورت سراپا صبر کی بہترین تصویر تھی۔ اور پھر اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی تم پر کوئی مصیبت آ جائے کوئی بیماری کی صورت میں تو واویلا نہ کرو، اچھا اچھا اچھا، بلکہ اس پر صبر کرو، جب تم اس پر صبر کرو گے تو وہ بیماری تمہارے لیے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا بھی سونی ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت عمل ہے صبر جو ہے، اللہ یہ صبر اللہ کریم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا الا الذین صبروا، جی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جی وعملوا الصالحات، جی صبر کے ساتھ ان کے پاس اعمال صالحہ بھی ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، لہم اجر عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اس قسم کے یہ جو انعام و اکرام ہے یہ صبر کے ساتھ خاص ہیں۔ اچھا حضرت، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کہ جب وہ صحت یاب ہوئے تو ان سے پوچھا کہ وہ وقت آزمائش اچھا تھا یا اب صحت والا دور اچھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مولا وہ دور اچھا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو مولا تو پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہ اس صبر پر اللہ کریم کی طرف سے جو اپنا بندے پر اپنا فضل ہوتا وہ روحانی لطائف نصیب ہوتے، وہ تمانت نصیب ہوتی، اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کے خاص جوار قرب کے اندر ہوتا ہے، اللہ اکبر، خاص نگاہ رحمت میں ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزما رہا ہوتا ہے اس کو خصوصیت ایک حاصل ہوتی ہے، اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کبھی بندہ اپنے بچے کی کوئی آزمائش کرتا ہے تو باقی بچوں سے جو ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ کہیں کوئی لغزش تو نہیں کرتا، کہیں کوئی بھٹکتا تو نہیں ہے، کوئی راستے سے ہٹتا تو نہیں ہے، پٹڑی سے اتر تو نہیں جاتا، وہ خاص نگاہوں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ آزمایا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت کے جوار میں رکھتا ہے، اور اس لیے سیدنا ایوب علیہ السلام کی یہ گزارش کے باری تعالیٰ کہ وہ لمحہ جو تکلیف میں گزرا وہ اس سے بہتر تھا، اس لیے کہ وہ میں تیری خاص جوار رحمت کے بارے میں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز محترم قبلہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کے دامن میں جو ہے وہ وقت کی ہمیشہ کمی ہو جاتی ہے اور گفتگو کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، محبتوں کا سیل رواں جاری و ساری ہے، اور عقیدتوں کا یہ سفر عقیدت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے حسن تمام کو پہنچ چکا ہے، صبر کی فضیلت اور اہمیت پر آج ہم نے گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین تک یہ پیغام یقینی طور پر پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ عدم برداشت کے ماحول کو چھوڑ کر جو صبر کو اختیار کرتے ہیں، ایک تو اللہ کی قرابت کے حقدار ٹھہرتے ہیں، دوسرے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ کریم انہیں اس صبر پر دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صبر کا دامن تھام کر خوبصورت انداز میں فرامین رسول کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کے ان لمحات میں حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت دعا فرمائیں، اللہ کریم ہم سب کے ظاہر و باطن کو ستھرا اور پاکیزہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع صاحب القرآن۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الحمد شکرہ ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن۔ اللہم ثبت اقدامنا علی صراطک المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و خالق مولا، ہمیں اپنی جناب سے صبر کرنے والا بنا دے، مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں واویلا کرنے والوں سے محفوظ و مامون فرما، اپنی خاص رحمتوں سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما۔ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور کل عالم اسلام کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرما، اور ہمیں اس مشکل آزمائش میں، اس مشکل گھڑی میں صبر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا